अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। कामयाब तरीन जलसे जुलूस। इमरान खान साहब तो नहीं पकड़े जा रहे, अवाम ने बयानिया कबूल कर लिया और वो सड़कों पे निकल आए। कमाल की बात है, इतने मुख्तसर अरसे में इतने बड़े जलसे करना, अवाम को निकालना, पल्ले से पैसे ना निकालना, बिरयानी ना खिलाना, ये तो कमाल ही हो गया वैसे पाकिस्तान के अंदर। तो इसलिए इस पॉपुलर लीडर को रोकना मुश्किल हो गया। कोई अदालती फैसले, कोई और मामलात इसके लिए मसाइल नहीं पैदा कर, सिस्टम के लिए थ्रेट तो है। और क्या तमाम मुख्तदर कुव्वतें कबूल कर लेंगी? ऑपरेशन रजीम चेंज के सिलसिले में बहुत सी बातें कर चुका हूँ मैं। और अच्छा, उससे पहले मैं एक बात बतानी है आपको। मैं वो ट्वीट मेरा चल रहा होगा, शेयर भी मैंने भेजा है एक, और मैं चाहूँगा ज़रा पढ़ दूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा। और मैंने जो लेटेस्ट चीज़ें साथ साथ कही हैं वो भी साथ साथ चलती रहेंगी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अलग ऐलान किया करता हूँ सच्ची बातें, चोर दरवाजे से आंधी नहीं आया करते। ये बात हो रही है शरीफ माफिया की या बाकी लोगों की, ठीक है ना जी। तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना जी, जितना मर्ज़ी कर लें आप, तो हालात और वाक़यात उनके कंट्रोल में नहीं है। आपको पता है, ख़ास तौर पर डॉक्टर इसरार अहमद साहब की कई बातें मैं आपसे अब काफ़ी अर्सा हो गया, लेकिन आज मेरे हाथ में कोई, अच्छा मैंने ज़रा ब्लर किया होगा चूँकि वो किसी और का है, तो लेकिन वो मैं चलाना चाहूँगा कि आप देख सकें, आपको समझ आ सके कि डॉक्टर इसरार अहमद क्या कहते हैं हुक्मरानी के बारे में बात की। और बातें बड़ी सही हैं और सच्ची बातें हैं। हम दीन से दूर होते जा रहे हैं, पहले ज़रा वो सुनिए। सब कुछ है, लेकिन उस निजाम का हिस्सा है जो निजाम बातिल है। आप किसकी गवाही दे रहे हैं? वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून। जो फैसले नहीं करते उस चीज के मुताबिक जो अल्लाह ने नाज़िल की है, वही तो काफिर है। तुमने काफिर किसे समझा है? वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल ज़ालिमून। जो अल्लाह की उतारी हुई शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं करते वही तो मुशरिक है। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून। जो अल्लाह की उतारी हुई शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं करते वही तो नाहंजार है, फासिक है, गद्दार है, बागी है, सरकश। ये 3 फतवे हैं मुफ्ती आजम के। मुफ्ती आजम कौन है? अल्लाह। कुरान में ये लफ्ज आया है अल्लाह के लिए, युफ्तीकुम यस्तफ्तूनक। ए नबी, ये आपसे फतवा मांग रहे हैं कलाला के बारे में। कुल अल्लाहु युफ्तीकुम, कह दीजिए अल्लाह फतवा देता है। नो, तो मुफ्ती आदम कौन है? ये सारे दुनिया के मुफ्ती मिलकर भी अगर मुफ्ती बन जाए एक, तो क्या अल्लाह के बराबर होंगे? और अल्लाह का फतवा यह है, जो अल्लाह की उतारी हुई शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं करते वही तो काफिर है, वही तो जालिम है, वही तो मुशरिक है, वही तो फासिक है, वही तो सरकश है। और ये 3 फतवे एक रुकू में आए हैं, सूरह मायदा का रुकू नंबर 7। तो ये शहादत जो है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ठीक है, कह दिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब तुम्हें मालूम नहीं है, शहादत गाह में आ गए। और शहादत से मुराद तुम्हारे कौल से अल्लाह और उसके दीन की गवाही मिलनी चाहिए, तुम्हारे अमल से अल्लाह की और उसके दीन की गवाही मिलनी चाहिए, और इनफिरादी ही नहीं, इज्तिमाई सतह। अच्छा, आप कहेंगे मैंने ये दीनी बातें क्यों ले आता हूँ? पाकिस्तान दीन के नाम पर है, हम भी ये सारा दीनी तौर पर है। ये किसने कहा दिया कि हम दैरिये बन जाएं? ऑपरेशन रजीम चेंज की मैं बहुत सी चीज़ें शेयर करता हूँ, लेकिन शानदाना गुलजार साहबा ने जो बात की है एक टीवी चैनल के ऊपर,
سہیل وڑائی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, باقی قیادت بیٹھی ہوئی تھی ایک بھی, اور انہوں نے چیلنج کیا اس حوالے سے, اور نام بھی وہ جانتی ہیں. تو اور کیا چاہیے آپ کو, سنیے گا انہوں نے کیا باتیں کی. جو امپورٹنٹ بات ریز کی فیصل بھائی نے کہ وہ پنجاب کے نا کہ ایم پیز کو کالز آ رہی ہیں, ٹیلی فون, دو پہلو. پہلی بات, فکر مت کریں, پنجاب پہلے بھی ہم نے ان سے لے لیا تھا, انہی کی حکومت تھی, پاپولر ووٹ سے جیتے, عوام کے زور سے دوبارہ بھی جیتیں گے. یہ جو ڈرامہ کر لیں پنجاب ان کا نہیں ہو سکتا, اٹس ٹو لیٹ ناؤ, وہ ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز, اگر یہ چاہتے کہ ان کو پروف, میں ابھی شو جب ختم ہوگا سب بیٹھے رہیں شو پہ, میں آپ کو اس ایم پی اے کا نام بھی بتا دوں گی, میں اس برٹش ایمبیسی کی افسر کا بھی نام بتا دوں گی جن نے میرے سامنے یہ ایکسچینج کیا خان صاحب کے خلاف. تو جب یہ کہتے ہیں نا کہ بیرونی سازش ان کے دماغ میں ہے, اندرونی کوئی سازش نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, ہمت ہے یہ شو بند کریں اور میرے ساتھ بیٹھے 3 منٹ. میں نے آپ کو نام نہ بتایا, فون نہ بتایا, ایڈریس نہ بتایا, کیونکہ اب حالات ادھر آ گئے ہیں کہ مجھے اب سمجھ نہیں آتی کہ میں آفیشیلی سیکرٹس ایکٹ سے ادھر ادھر کیسے ہوں, لیکن بتاؤں گی میں ضرور, کیونکہ یہ اس جھوٹ سے میں تنگ آ گئی ہوں کہ کوئی سازش نہیں ہے اور کوئی ڈرامہ نہیں ہے. سازش تھی, سازش ہے, سازش رہی, کیونکہ گیم -1 کی ہے. جی اب چلتے ہیں آپ کو لے کر. فواد چوہدری صاحب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست مسترد ہو چکی تھی. 26 صفحوں پر مشتمل فیصلہ ہے. بیک گراؤنڈ پہ میں کوشش کروں گا میں چلا سکوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ اس جسٹس بابر ستار صاحب, یعنی دیکھیں ایک مجھے بڑا شدید اختلاف ہے جس کی ذاتیات پہ پتہ نہیں آپ لوگ کیوں باتیں کرتے ہیں. فیصلے پہ بات کریں, اس کے اور بات کریں, ججز کے ذات کے بارے میں نہیں. میں وکیل, میرا اپنا ایک اوپینین ہے جب وکیل ہونے کے ناطے ہیں, لیکن جب میں جج بن جاؤں گا میرا اپنا اس کے تقاضے کچھ اور ہیں. میں پھر بتا دوں. اب دیکھیں چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے بارے میں بڑا عجیب سا لگتا ہے. دیکھیں وہاں جو سیٹ پہ بیٹھے ہیں ان کا یہ بھول جائیں, آپ اپنا کیس لڑیں, یہ ذات پہ مت چھوڑیں. میں ذات والے معاملے میں آپ لوگوں سے اختلاف کرتا ہوں. میں نہیں سمجھتا اسے ایسی غیر ضروری باتوں میں الجھنا چاہیے. ہم پتہ نہیں کیوں الجھنا چاہتے ہیں. دیکھیں چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب لائرز موومنٹ میں ہم ساتھ رہے ہیں, اکٹھے بڑا کام کیا, وہ اسپوکس بڑا دن رات انہوں نے کام کیا. مجھے کچھ اعتراضات رہے ہیں انہیں, لیکن آپ ذات کو اور دیکھیں جج کی حیثیت کو ذرا آپس میں مت ملائیں. جسٹس بابر ستار کے بارے میں ویری بریلینٹ لوئر, ویری بریلینٹ جج. تو اور یہ ویسے بھی 5 ممبر کے بینچ کا فیصلہ ہے. چلیں جسٹس بابر ستار نے فواد چوہدری والا فیصلہ تحریر کیا, اور ٹی وی میں شو میں کہے گئے الفاظ پر توہین عدالت کی صدا کی گئی تھی. ہائی کورٹ کے فیصلوں پر محض تنقید توہین کے زمرے میں نہیں آتی ہے. محض تنقید, دیکھیں نا جی, تنقید. تو عمران خان صاحب نے بھی وہ ایک ایسی بات آگے کر دی. اور چلیں کل تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ فیصلے پر تنقید بھلے غلط فہمی پر مبنی ہو, انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. فواد چوہدری کے خلاف درخواست میرٹ پر نہیں ہو. توہین عدالت کی کارروائی کے لیے دائر درخواست مسترد کی جاتی ہے. سلیم اللہ ایڈوکیٹ ہیں, وہ انہوں نے اپروچ کیا تھا, اور تحریری فیصلہ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہوگا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں 11 PTI کے, یہ میں نے ٹویٹ کیا ہے ساتھ, بیک گراؤنڈ پہ وہ چل رہا ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے 11 ارکان اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. PTI ارکان رکن اسمبلی عبدالشکور شاد کی استعفے کی منظوری کے خلاف درخواست پر سماعت کی. 2 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامے نشستیں خالی قرار دینے کے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ اور الیکشن کمیشن جاری نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا. جب اس کو معطل کر دیا تو 23 کی اب الیکشن شاید نہ ہو, اب ہو ہی نہیں پائیں گے. اب تو نوٹیفیکیشن معطل ہو گیا نا, جس کی بیسس پہ یہ الیکشن ہو رہے ہیں. اور عدالت نے بتایا کہ عبدالشکور شاد نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ اور الیکشن کمیشن پانی کی بل ترتیب 27 جولائی اور 28 جولائی کو استعفوں سے متعلق جاری نوٹیفیکیشن کے خلاف آئینی درخواستیں دائر کی تھیں. 2 ہفتوں میں شکوار جواب طلب کر لیا. تحریری حکم میں کہا ہے کہ وکیل نے درخواست پر جمع کرائی گئے دستاویز میں عدالت کی توجہ دلائی, جس میں رکن پارلیمان کی کارروائی میں شمولیت ظاہر کی گئی. کہا ہے کہ درخواست گزار کا استعفیٰ دینے کا ارادہ نہیں تھا, اور زور دیا کہ ان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے استعفے حاصل کیے تھے جس پر کوئی تاریخ نہیں تھی اور اصلی نہیں تھا. اور اگر وکیل نے یہ بتایا درخواست گزار کبھی بھی اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے پیش نہیں ہوا. اب یہ قومی اسمبلی کے اسپیکر کے بڑے سوالیہ نشان اٹھ گئے ہیں, تو اسی بنیاد پر یہ فارغ ہوتے بنتے ہیں. میں بتا دوں آپ کو, حلف توڑ لیا بیک گراؤنڈ پہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کے حلف, وہاں سے پتہ لگ جائے گا آپ کو. یعنی یہ تو اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے. اور
عدالت نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 27 سپتمبر 2022 کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے دونوں نوٹیفیکیشن کو معطل کر دیا۔ یاد رہے کہ اپریل میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں پی ٹی آئی کے اراکین نے مشترکہ طور پر قومی اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے پی ٹی آئی کے 123 ارکان کے اسمبلی کی تصدیق کا عمل انفرادی طور پر یا چھوڑے گئے گروپس میں بلا کر شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ جولائی میں الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے پی ٹی آئی کے 11 اراکین کے منظور کرنے کے بعد جاری کیا نوٹیفیکیشن انہیں ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے علی محمد خان، فضل محمد خان، شوکت علی، فخر زمان خان، اعجاز احمد شاہ، جمیل احمد خان، محمد اکرم چیمہ، شکور شاہ، فروخ حبیب اور مخصوص نشستیں جو ہیں نا 2 ہیں، شیریں مزاری اور شاندانہ گلزار، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا۔ تو یہ وہ ہیں جو بڑی میجورٹی مائنر پہ 9 سیٹوں میں نا بڑا تھوڑا سا فرق تھا کہ جیت جائے، اور شیڈیول جاری کر دیا تھا 3 حلقوں اسمبلی قومی اسمبلی کی جو ہے نا کراچی کے 3 حلقوں سمیت قومی اسمبلی کی 9 نشستوں پر براہ راست ضمنی انتخاب 25 سپتمبر کو کرانے کا اعلان کیا تھا، اور سیلاب کے باعث یہ ملتوی کر دیا تھا۔ اور پی ٹی آئی کے جو مستعفی رکن اسمبلی عبدالشکور نے 2 روز قبل اپنے استعفے کی منظوری اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کی تھی، اور استدعا کی گئی تھی کہ یہ خلاف ورزی ہے۔ اور اب اگلی بات یاد رکھیے گا، وہاں نوٹیفیکیشن علی زیدی کی طرف سے جاری کر دیا گیا، انہوں نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرنے کے لیے نا جی، اور جو ہے نا انہیں نوٹ شوکاس دے دیا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے جو باتیں کر رہے ہیں حقیقی آزادی کے لیے جان قربانے کے لیے تیار ہیں، اور جہاں وہ خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بہت سی باتیں کی کہ مجھے اس فرد کے نوجوانوں کی بہت ضرورت پڑے گی، اور اتنی بڑی تعداد آ رہی ہے، یہ نہیں رک نہیں سکے گا، زمانہ خلق نکارہ خدا کرو۔ اور حاضر عمران خان نے شکر ادا کیا کہ قوم کو جگا دیا، جاگی ہوئی قوم اور شعور والی قوم جس میں بیداری آ جاتی ہے، وہی قوم حقیقی آزادی کو چھینتی ہے، اور وہی قوم جو حقیقی آزادی پر آزاد ہوتی ہے وہ اوپر جاتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے کئی باتیں کرنی ہیں، ہم سب سے پہلے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ 4 چیزیں جو قوم کو انسان کی حقیقی طور پر آزاد کرتی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دنیا میں سفر کرنے کا موقع دیا، ہر معاشرے کو قریب سے دیکھا، لیکن ایک چیز دیکھی، کبھی بھی قوم اوپر نہیں جا سکتی جب تک غلامی کی زنجیریں توڑی جائیں۔ اور انہوں نے کہا جی میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنی قوم کو آزاد کروں۔ 4 چیزیں جو غلام رکھتی ہیں، سب سے پہلے یاد رکھیے گا لا الہ انسان کو آزاد کرتا ہے۔ اور انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، اتنی باتیں کی ہیں، پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے گئے، مہنگائی اتنی ہو گئی، کنٹرول نہیں ہو سکا، اور اگلا لائحہ بھی جو عمران خان صاحب نے دے دیا ہے۔ اور میں نے آپ لوگوں کے سامنے بہت سی چیزیں رکھی اس لیے کہ آپ سمجھ سکیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، اسے ہم نے ہی بچانا ہے، اسے ہم نے ہی آگے لے کے جانا ہے، اور یہ آگے جائے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔